अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हफ्ज़ अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत 3.5 सालों में इक़्तिसादी और मुआशी निज़ाम में कहाँ तक बेहतरी ला सकी है? टैक्स निज़ाम में कहाँ कहाँ रिफॉर्म्स लाई गई हैं? बजट के बाद बजट और मिनी बजट्स के बाद हुकूमती नारे और दावे कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान में IMF का गलबा है या हुकूमत का? टैक्स निज़ाम में बेहतरी किस तरह मुमकिन है? टैक्स कवानीन में तजाद है या टैक्स पॉलिसियों में? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इकराम उल हक साहब। आप माहिर मुआशात हैं, कॉलम नगार हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। इन शख्सियात को कौन शख्स नहीं जानता को टैक्स निज़ाम में ख़ास तौर पे जो टैक्स रिलेटेड हैं, डॉक्टर साहब के नाम से हर कोई शख्स वाकफ़ है। उनके साथ मौजूद है आज फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आप भी माहिर टैक्स अमूर हैं, मेंबर ICAP हैं, लाहौर टैक्स बार के सीनियर मेंबरान में हैं। टैक्स और अवाम के खसूसी तौर पे हमारे प्लेटफॉर्म में एक एक्सपर्ट हमारे साथ फैसल इकबाल ख्वाजा साहब होते हैं, जो हर कानून पे अपनी गिरफ्त का अंदाज़ा उनकी आपकी गुफ्तगू से लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम है खसूसी तौर पे, क्योंकि इश्यूज़ तो बहुत होते हैं जो प्रोग्राम हम करते हैं, लेकिन आपसे खसूसी तौर पे हमने आज इसलिए टाइम लिया है को जो लोग हमारा सुनना चाहते हैं, टैक्स रिलेटेड लोग चाहते हैं निज़ाम में बेहतरी आ सके, उसके हवाले से आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। जो अब सप्लीमेंट्री बिल आया है सर, बजट के बाद ये चौथा सप्लीमेंट्री बिल आ चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख़्याल है ये जो अभी इन्होंने टैक्स आयद किए हैं, ख़ास तौर पे सेल टैक्स की जो एग्जम्पशंस विड्रॉ की हैं और 17% के लिहाज से जो सेल टैक्स लगाया है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। गरीब लोग तो आगे ही बेचारे महंगाई के हाथों तंग है, ऊपर से ये कहना कि जी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, ये तो 2-3 अरब का सिर्फ होगा, 240 अरब तो आपको रिफ़ंड हो, ये सब बहानेबाजियाँ हैं। हम सब जानते हैं कि सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे ही ये लगता है इसका जो है वो पास ऑन कर दिया जाता है, इसका बोझ दूसरों पे पड़ जाता है। अब जब मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान में तेल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर होगी, जो तारीख़ में कभी नहीं हुई, जैसे ही हमारे मुल्क में तेल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। खाने पीने की अशिया लोग ऑलरेडी जो हैं बेचारे मजबूर हो चुके हैं और उनकी इतनी इस्तात नहीं रही कि वो 2 वक्त का खाना भी खा सकें। हुकूमत जो है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी गाड़ियाँ फ्री हैं, उनके पेट्रोल फ्री हैं, उनके घर की बिजली फ्री है। अब 4.5 रुपये आप पर यूनिट बिजली में इजाफ़ा देख रहे हैं और ये सितंबर से वो कह रहे हैं कि जी हम आपको जो है वो इसकी एडजस्टमेंट डालेंगे। यानी इस वक्त इन 3.5-4 साल में आपने देखा तो मेरा ख्याल में 3.5 साल से भी ज़्यादा ही हो गए इस हुकूमत को आए हुए, मगर इन्होंने कोई वो काम नहीं किया जो इनका मंशूर में दर्ज था। इन्होंने वो कोई काम नहीं किया जिससे आवाम का कोई फ़ायदा होता, बल्कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की में आम लोगों की ज़िंदगी को और भी मुश्किल से मुश्किल बना दिया। डॉक्टर साहब, जो ये कहते हैं एग्जाम्पशन हमने ख़त्म कर दिए, नया टैक्स कोई नहीं लगाया, एग्जाम्पशन ख़त्म होती है कि ये टैक्स नहीं होता? जी बिल्कुल ज़ाहिर है कि एग्जम्पशन से देखिए, ये जो 17% टैक्स है, ये सेल टैक्स, ये तो आप उन मुल्कों में देखें जहाँ फिर हेल्थ भी, एजुकेशन भी, आवाम को एक, अब यहाँ पाकिस्तान में आवाम ये पूछने में हक में जानब है, हैवी टैक्सेशन हम पे करेंगे तो इसके बदले में आप हमें देंगे क्या? यानी रियासत जो है वो असर अपने लोगों, हम यहाँ पे ना हमें पानी मैसर है, ना हमें एजुकेशन मैसर है, ना हमें बिजली मैसर है, हर चीज़, तो फिर हम क्यों ये टैक्सेस जो हैं इतनी शरह पे लगा कर लोगों को उसका ऊपर बोझ डालना चाहते हैं? अमीर लोगों को वही एग्जम्पशंस हैं, उनकी तो कोई इनकम टैक्स में एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं की, तो ये सेल टैक्स की एग्जम्पशन ही सिर्फ क्यों विड्रॉ की गई हैं? सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। फैसल साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, पेट्रोल भी अब महंगा होगा, ये मिनी बजट के बाद वो वैसे भी आम बंदे पे उसका असरात होंगे टैक्सेस के। आप क्या समझते हैं, अब जो महंगाई का जो तूफ़ान बरपा होगा, अगर आवाम सड़कों पर निकल आई तो ये अफवाज या दूसरे इदारे आवाम को रोक पाएंगे सड़कों से? अयूबी साहब, डॉक्टर साहब ने जो भी फरमाया एक ऐसी चीज़ है जो कि एक अलार्म बजा रहा है कि हम लोग इसी तरफ जा रहे हैं। जो आप बात करें, इसको मैं अगर थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ब्लड शेड की तरफ जा रहे हैं। जब एक आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं मिलेंगी, और उसके ऑपोजिट एक ग्रुप है जो उमरा का है, जिनके पास हर चीज़ मैसर है, तो वो उसे छीनेंगे। छीनने के लिए वो कुछ भी कर लेंगे। जैसे आप आजकल बढ़ती हुई डकैतियाँ देख रहे हैं, कार स्नैचिंग्स देख रहे हैं, पर्स छीनना देख रहे हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये डेस्परेट जो हमारी यूथ है वो ये काम कर रही है। वो यूथ जिसको ना सिर्फ हम नौकरी देने को तैयार नहीं, बल्कि उन लोगों को हमने एक अछूत समझ लिया इस सोसाइटी में, हम उन्हें अपने करीब नहीं आने दे रहे। अब जब डॉक्टर साहब कहते हैं ना बिजली बढ़ रही है, ये 4 रुपये यूनिट, में इसकी एक बड़ी मज़ेदार मिसाल देता हूँ। मेरे घर में 2 बिजली के मीटर हैं,
ایک میٹر جو ہے وہ اوپر والے حصے کا ایک نیچے والے حصے کا. نیچے والے حصے میں ہم لوگ آباد ہیں. پہلے اوپر چھوٹے بھائی رہتے تھے, وہ شفٹ ہو گئے. اب اس مہینے اس کے 68 یونٹ چلے, جو کوئی یو پی ایس ادھر لگا ہے یا کوئی بھی. بل آ گیا 6700 کچھ روپے کا. میں نے بیٹے سے کہا, میں کہ یار یہ 68 یونٹس کا مطلب ہے یہ 100 روپے کا یونٹ حکومت نے کب سے کر دیا. ذرا بل کو اینالائز تو کریں. دیکھا تو جو بجلی کی کاسٹ تھی وہ ٹوٹل 1200 تھی. فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں 4720 روپے آئے ہوئے تھے. یہ جو ڈاکٹر صاحب 4 روپے یونٹ کا ذکر کر رہے تھے, یہ کیا ہے, یہ ایک فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے جو ابھی 3 دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ دسمبر کے بلوں میں بھی ہم وصول کریں گے جو ڈیلیور ہوں گے جنوری میں. مطلب آپ بجلی جلائیں یا نہ جلائیں, ہم نے آپ سے ایڈجسٹمنٹ ہے جو آپ کو دینے پڑے گی, یہ دینے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں, چلے میری جیب میں تو پیسے آئے تھے, میں نے دے دیے. ایک میرا ڈرائیور ہے, ایک میرے گھر میں صفائی کرنے والی ہے, ایک عام لوگ ہیں جو سیلری وہ تو آلریڈی 20-30 یونٹ 40 یونٹ خالی چلاتے ہیں. سردیوں میں کوئی واشنگ مشین لگا لی, کچھ لگا لی, اس کو بھی یہ 4000 دینا پڑے گا. وہ تو سردیوں کو بلیسنگ ان ڈسکائز سمجھتے ہیں کہ چلو بجلی کا بل نہیں آئے گا. گیس تو ویسے کوئی نہیں آ رہی, گیس نہیں آ رہی, آپ کے پاس بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں ہے. اب یہ جو ایگزمپشن ہے انہوں نے ودرا کی ہیں سیل ٹیکس کی, ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ تاجر کیا لائیں گے, وہ اسے پرائس میں بلٹ ان کر لیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اینڈ کنزیومر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے کچھ نہیں بہت سارے, ہم لوگ شیخ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, چند ایک لوگ پڑھے ہیں, باقی سب تاجر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ہر قسم کا ٹیکس, ہر قسم کا انڈائریکٹ ٹیکس, اس کو اپنی کاسٹ گنتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کو وہ کاسٹ میں ایسے ایڈ کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل 17% انکریز آئی ہے تو وہ 25% کر لیتے ہیں. اب یہ جو 25% نئی کاسٹ آنی ہے وہ کنزیومر نے بیئر کرنی, جو کہ غریب آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے اس نے دینا ہے ٹیکس. دیکھیں 2 وعدے تفریق سوسائٹی میں ہوگی. میں تقریباً کوئی 25-30 لسٹڈ کمپنیوں کا ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں. اتنا پروفٹ کمایا ٹیکسٹائل سیکٹر نے کہ اس کی نظیر ہسٹری میں نہیں ملتی. اس سال میں 2021 میں اتنا, میں آپ کو بالکل آنیسٹ بتا رہا ہوں, میرے کلائنٹوں نے کئی ایسے کلائنٹ ہیں جنہوں نے 2 بلین پروفٹ پوسٹ کیا, لسٹڈ کمپنی ہیں جن کے اکاؤنٹس وہاں پہ اویلیبل ہیں. ایک تو سائڈ یہ ہے, دوسری سائڈ وہ ہے جو خودکشی کرنے میں مجبور ہے. اب اس حکومت سے بیلنس نہیں ہو رہا. دیکھیں نا, دیر شوڈ بی اے بیلنس آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, کہ ویلتھ شوڈ ناٹ بی کنسنٹریٹڈ ان فیو ہینڈس. کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ساری دولت اکٹھی ہو جائے گی تو معاشرے کا بیلنس ختم ہو جائے گا. اب ہم کیا کریں ہیں, بجائے کہ ہم فوکس کریں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو, جو کما رہا ہے اس سے ہم ٹیکس لیں, ہم جا رہے ہیں ہمارا سارے کا سارا فوکس انڈائریکٹ ٹیکس پہ. اب IMF کی جو شرائط ہیں وہ زیادہ تر آپ کی افیکٹ ہو رہی ہیں یہ جو لوور کلاس ہے, لوور کلاس یا مڈل کلاس. دیکھیں میں جب کہتا ہوں نا جی پوری دنیا میں میرا ملک سب سے سستا ہے, ابھی عمران خان صاحب فرماتے ہیں, میں نے بھی PTI کو ووٹ دیا ہے, پر آئی بیک ٹو ڈفر ود عمران خان کہ وہاں پہ اگر مہنگائی ہے تو اس مہنگائی کے اگینسٹ آمدن بیلنسڈ ہے. میں اور ڈاکٹر صاحب دنیا کے مختلف ملکوں میں پھرتے رہے ہیں. مزدور کو بھی اتنی تنخواہ ضرور دی جاتی ہے کہ اس نے ایک گھر ہوگا, اس کے بچوں کو تعلیم فری دی جاتی ہے, اس کے بچوں کو وہی صحت کا اسپتال موجود ہے جو ایک امیر آدمی کے لیے ہے. ٹھیک ہے صاحب, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پالیسی وہ ہے جو آمدن اور اخراجات کو بیلنس رکھے, اس کو ہم پالیسی کہتے ہیں. آپ ایک بات یہ جسٹ ایک بات آپ یہ خالی بات کر کے کہ جی باہر کے ملکوں میں پیٹرول 200 روپے لیٹر ہے یا 250 روپے لیٹر ہے, آپ آمدنی کو اور اس خرچے کا توازن کی بات ہی نہیں کرتے. میرے پاس یہاں پہ وہ توازن کیسے آئے گا؟ پہلے تو اس کو پلان کرو نا, پھر مہنگائی بڑھاؤ. جس کی 20,000 سیلری ہو تو اس نے 20,000 ہی لینی ہے, لیکن مہنگائی 20% زیادہ بڑھ گئی تو وہ اخراجات اس کے 8,000 سے. آپ کے اسی پروگرام کی توسط سے میں نے کہا تھا ہر لگژری کو ٹیکس کر دو. جیسے انہوں نے اب بڑی گاڑیوں پہ لگایا ہے, میرے پاس بڑی گاڑی ہے, میں نے خریدنی ہے, ٹھیک ہے میں 4 لاکھ فالتو ٹیکس بھی دیتا ہوں. اس سے عام عوام کے لیے پیسہ اکٹھا ہوگا جو ان کو سبسڈی دی جا سکتی ہے. آپ
بجائے بیسکس کی سیل ٹیکس وڈرا کر کے سیل ٹیکس لگا رہے ہیں. دودھ پہ اب آپ نے سیل ٹیکس لگایا پھر واپس لے لیا, لیکن لیا کیا کہ 500 روپے تک کے ڈبے پہ سیل ٹیکس نہیں, اس کے اوپر والے لگے. یار بیسک نیسیسٹیز کو آپ تو پھر اکنامکس کے دنیا میں کہیں بھی جو زندگی کی ضرورت اشیاء ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. یہ تو بیسک اکنامکس کا رول ہے نا کہ جس کی ڈیمانڈ انفلیکسیبل ہے انہوں ٹیکس کر دو. ہم لوگ اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ پیٹرول لوگوں نے ڈلوانا ہی ڈلوانا, کھانا لوگوں نے کھانا ہی کھانا ہے, بجلی لوگوں نے جلانی ہی جلانی ہے, پانی لوگوں نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے, سوئی گیس چاہیے ہی چاہیے. ٹارگٹ وہ رکھے ہیں جن سے ہم نکلوا سکیں سب. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارا پلاننگ کمیشن سویا ہوا ہے. ہماری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں کوئی آدمی یہ نہیں سوچ رہا کہ ریونیو بڑھنا کیسے ہے. یہ صرف ریونیو بڑھانے پہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب فیصل صاحب نے ایک اچھی چیز کی طرف اشارہ کروایا, غریب سے غریب اور امیر سے امیر تک. انڈائریکٹ ٹیکسز کا فلسفہ بھی وہی ہے. اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ دوسرا جو وزراء جھوٹ پہ جھوٹ بول کر حکومت کو گمراہ کرتے ہیں یا وزیر اعظم سے کو گمراہ کرتے ہیں, یہ ٹیکس عام بندے پہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے, لیکن ہوں گے تو عام آدمی پر ہی. لیکن جتنا یہ بجلی کے ذریعے یا پیٹرول کے ذریعے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے اور من مرضی کے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں, ان کا حل کیا ہے, سلوشن کیا ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں. ناظرین یہاں چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب کے نظام کو منصفانہ نہیں بناتے ہیں, اور منصفانہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ غریب لوگوں سے ٹیکس نہ لیں بلکہ آپ امیر لوگوں سے ٹیکس لے کر اس کو غریبوں کے حق میں استعمال. یہاں یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جتنی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں, ان پہ ٹیکسیشن ہیوی کرتے جاؤ, اس پہ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے جاؤ, اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نہ اکٹھے کرو نہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی جب کہ FBR نے پہلی دفعہ 5 ٹریلین کے ہدف کو کراس کیا, اس میں اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز تو نہ ہونے کے برابر ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز امپورٹ سے لے کر ہر سطح پہ لگاتے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ کچھ چند لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں یا چند لوگ جن کے ہاتھ میں معیشت ہے وہ تو امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں, اور فکسڈ آمدنی والے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پیسے جا رہے ہیں. جو میں کہتا ہوں جو ایون ہمارے SME سیکٹر ہے اس کو آپ دیکھیں, وہ اسی ہیوی ٹیکسیشن کی وجہ سے, جس میں ود ہولڈنگ کا نظام ہے, امپورٹ سے چیز کے ٹیکسز ہیں, یعنی ہم نے پورے ٹیکسز کے نظام کا ڈھانچہ یہ رکھا ہے کہ جو امیر لوگوں کو فیوریبل اور غریب لوگوں کے لیے وہ جو ہے ایک عذاب ہو. یہ پالیسی جو تھی, خیال تھا کہ جب یہ حکومت آئے گی تو انہوں نے بہت دعوے کیے تھے کہ ہم اس نظام کو بدلیں گے, ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کو جو ہے وہ بڑھائیں گے, انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کریں گے. مگر آپ نے دیکھا کہ IMF کے کہنے پہ ہو یا IMF کے کہنے پہ نہ ہو, انہوں نے بالکل اس کے الٹ کیا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جو فائنانس سپلیمنٹری بل پاس ہوا ہے کل, اس میں بھی یہی سارے کا سارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری وہ چیزوں پہ اوپر ٹیکسیشن کی گئی ہے, سوائے چند چیزوں کے جس میں ظاہر ہے کہ گاڑیوں وغیرہ کا معاملہ. لیکن بنیادی طور پر جو ٹیکسیشن کا ڈھانچہ ہے وہ وہی ہے, اور امیر لوگوں پہ اوپر کوئی ٹیکس لگانے کا کوئی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ویل میرے حساب سے اس حکومت نے نہیں دکھائی. اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ نہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے, نہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے. پیچھے جو پچھلا ترمیمی بل آیا تھا اس کو اب 120 دن کی ڈیٹ بڑھا دی گئی, لیکن 120 دن کے بعد وہ پاس بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن وہ بھی اس طرح کھڈے لینے لگ جائے گا جس طرح یہ بل پاس کیا ہے دوبارہ ہو جائے گا. یہ سارے یہ اس بل کو بھی آفٹر آل آپ نے دیکھا کہ عددی تعداد کے لحاظ سے وہ اس کو پھر کسی نہ کسی فائنانس بل میں ڈال دیں گے, کسی نہ کسی اس میں پاس کروا لیں گے. اب تو یعنی کہ جو ہمارے ہاں جو پہلے تھی آپ پراپر لیجسلیشن کرتے تھے, اب تو آرڈیننس آتے ہیں, بل آتے ہیں, جلدی سے ان کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے, نہ ان پہ کوئی بات ہوتی ہے. اس بل کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بہت ریزرویشنز کا اظہار کیا, اپوزیشن نے بہت ریزرویشن کا اظہار کیا, مگر انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی جو ڈیمانڈ تھی وہ نہیں مانی. ایون وہ لیپ ٹاپس پہ اور کمپیوٹر سب پہ ٹیکس لگانا چاہتے تھے, ظاہر ہے بہت شور مچا, کچھ چیزوں پہ انہوں نے کم کیا ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کے اوپر دوبارہ یہ جو 10% ہوا تھا ایڈوانس انکم ٹیکس, اس کو پھر 15 کر
دیا ہے, 16.5% اس کے اوپر جو ہے. اب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر جہاں ہے اس پہ ہیوی ٹیکسیشن. اب اسپیکٹرم ابھی تک ہم نے نہیں لے کر آئے, یہ جو موبائل کا ہم لوگ 5th جنریشن پہ پہنچے, ہمارے 4G سے ہی نہیں چلتا. تو کون سا انفراسٹرکچر ہے جو ہم نے بہتر کیا ہے, بلکہ اس کے اوپر ہیوی ٹیکسیشن کر کے ٹیلی کام انڈسٹری کو بھی ہم نے تباہ کیا. اور غریب آدمی پھر کہتے ہیں جی غریب لوگ تو ٹیکس نہیں دیتے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ 108 ملین پاکستان میں براڈ بینڈ یوزر ہیں, سارے کے سارے ٹیکس دے رہے تھے 10%, اب دیں گے 15%. تو آپ تو غریب سے غریب بندے سے بھی ایڈوانس انکم ٹیکس لے رہے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ وہ ریٹرن فائل کرے, آپ سے ریفنڈ کلیم کرے. تو پورا نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ڈاکٹر صاحب جتنی 3.5 سالوں میں یا اس سال کا ہم بجٹ بھی دیکھ لیں, جتنے بھی اہداف ہے بہار پورا کر رہا ہے, وزیر اعظم صاحب ان کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈالر کی جو اڑان ہے تو جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ تو ٹارگٹ اس سے پورے ہو رہے ہیں. بزنس ایکٹیویٹی تو وہی ہے ملک میں, اس سے بڑھی تو نہیں ہے زیادہ. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جو ویلتھ آف دی نیشن ہے وہ تو بالکل نہیں بڑھی, اور جو ہماری ڈیولپمنٹ تھی وہ بھی کہیں نہیں ہوئی. وہ صرف اور صرف ہم نے ٹیکسوں کو وہاں پہ امپورٹ سٹیج پر لگا کر, اور وزیر اعظم محترم جو ہیں وہ ہر دفعہ جیسے ہی مہینے کا بجٹ ہوتا ہے FBR کا ان کو ایک پیغام بھیجتے ہیں مبارکباد کا, یہ سمجھے بغیر کہ یہ معیشت کے لیے کتنا خوفناک کام ہو رہا ہے. آپ نے کچھ بھی نمبر یہی آپ اگر ان کے ہمارے صنعت کار ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہونے کہ جی یہ IMF کے اہداف ہیں آپ پورے کر دیں اور ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو شاید اس سے بھی ڈبل ٹیکس اکٹھا ہو جائے. مگر ظاہر ہے کہ ہم اس طرح ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اس سے معیشت کی بہتری. ہماری حکومت کی جو ٹیکس پالیسی ہیں اور ٹیکس ریفارمز ہیں ان سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بات کر رہی ہوں. میرے خیال نے کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں کی اور کسی قسم کی پالیسی میں کوئی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم ٹیکس پالیسی کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن سے علیحدہ کریں گے, لیکن وہ ایک سیل بنایا, اس کے بعد کوئی اس کا نہیں. لیکن وہ بار بار جو فنانس منسٹری تبدیل ہوتی رہی, وزرات تبدیل ہوتی 5 دفعہ ہم نے FBR کے چیئرمین چینج کیے, تو وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. اگر آپ اپنی ٹیم سے ہی سلیکٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ پرماننٹ پالیسی نہیں بنا سکتے, تو یہ 3.5 سال اگر وہ خواب پورا ہو جائے جس طرح عمران خان صاحب نے فرمایا تھا, جو ٹیکس پالیسی بورڈ ہوگا وہ علیحدہ ہوگا, FBR علیحدہ ہوگا, تو بہتری ممکن ہے. جی بالکل. دیکھیں اگر یہ ٹیکس پالیسی ہم ایک لانگ ٹرم بنائیں اور اس کا کوئی تعلق اہداف سے نہ ہو, ایڈمنسٹریشن کا کام صرف ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, ٹیکس پالیسی بنانا ان کا کام نہیں ہے, اگر وہ کر لیا جائے تو بہت بہتری کی توقع ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح حکومت ٹریک اینڈ ٹریس کا جو سسٹم لائی ہے اس میں کامیابی آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو جائے گی اس کو عمل درآمد کرانے؟ جی دیکھیں وہ اچھی موو ہے, مگر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی کتنی سنجیدگی ہے اور کس قدر جو ہے اس کے اندر لوپ ہولز ہیں اور کس طرح اس کے اندر خرابیاں ہیں. ہم سسٹم تو لے آتے ہیں مگر پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرتے نہیں ہیں. تو یہ ساری جو ہے آپ چاہے وہ ون ونڈو ہو, چاہے آپ سیل ٹیکس کی ریٹرن ہو, ہر وہ کام جو ہم نے کیا وہ بس بے دلی سے کیا, پہلے کر دیا, پھر لوگوں سے نہ کوئی مشاورت کی. اب ڈیجیٹل کا ہی آپ موڈ کا دیکھ لیں, ڈیجیٹل موڈ کر دیا, پھر اس کو 31 جنوری تک آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا. اب اس لاء میں کل اس میں پاس کرتے ہوئے لکھا ہے جی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اسٹیٹ آف بینک صاحب کیا کہے گا ڈیجیٹل موڈ میں, کیا کون سا قانون؟ ویسے نیچر کو دیکھتے ہوئے, ملک ہم نیچر کو دیکھتے ہیں, ہمارا تو کاروبار لین دین ادھار پہ زیادہ چلتا ہے یا پرچیز سسٹم پہ چلتا ہے, تو ڈیجیٹل جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی دیکھیں کر سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ پہلے آپ کو اس کا ڈھانچہ بھی تو صحیح کرنا پڑے گا, لوگوں سے مشاورت کرنی پڑے گی. اگر آپ معیشت کو دستاویزی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ جی یہ آپ کا کیسے اس ہائی ریٹ آف ٹیکس پہ, اس طرح کے پیچیدہ نظام کے ساتھ, اس طرح کے پیچیدہ قوانین کے ساتھ آپ ڈیجیٹل موڈ میں کبھی بھی نہیں جا سکیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, ویسے ہم نعرہ ایک لگاتے ہیں ٹیکس نظام بہتری کا, جب ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جب بات کرتے ہیں ود ہولڈنگ 85% ود ہولڈنگ کی صورت میں ٹیکس اہداف پورے ہوتے ہیں, تو پھر نظام میں بہتری کس طرح؟ پھر تو نظام میں بہتری تو نہ ہوئی. پھر دیکھیں جو لانا چاہیے تھا شرافیہ کو ٹیکس نظام میں, وہ تو پھر ہم نہیں لا سکے. جی ابھی بات آپ کو ہوئی تھی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ان کو ایک لون دیا ہے جس میں ہے کہ آپ ایک IRS کا سمپلیفائڈ کوڈ لے کر آئیں, جس میں آپ چیزوں کو سمپلیفائی کریں, ٹیکس کے نظام کو بہتر کرتے ہوئے آپ جو ہے اس میں منصفانہ لائیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کم کریں, ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کا نظام کو. تو مگر وہ صرف جو زبانی جمع خرچہ, اب آپ دیکھیں ابھی تک کسی سے بھی مشاورت نہیں ہوئی, کسی ٹیکس بار سے انہوں نے بات نہیں کی, آل پاکستان ٹیکس بار سے بات نہیں کی, اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں ہماری چیمبرز ہیں کسی کو نہیں بلایا کہ بھئی یہ سمپلیفیکیشن آف IRS کوڈ کیسے ہوگی. بس وہ زبانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب, دستاویزی معیشت کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں, 70% آبادی جن کے نام نہ کوئی گاڑی ہے, نہ کسی کے نام, وہ زیادہ تر موٹر سائیکلیں یا چھوٹی موٹی چیزیں, وہ زمین کے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے,
تو پھر دستاویزی معاشیت تو پہلے مکمل نہیں کر سکے. جتنا 30 لاکھ گوشوار ہیں آبادی کے لحاظ سے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, پھر تو وہی لوگ ہیں. پھر کون ظاہر ہے وہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہیں کو وہ کرتے جائیں گے, نہ وہ براڈ بیس کریں گے, نہ وہ ٹیکسوں کی شرح کو بہتر کریں گے, نہ وہ نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف زبانی جمع خرچ کے طور پہ رہتی ہیں, مگر نہ ہم پالیسیز بننا چاہتے ہیں, نہ ہم جو ڈھانچہ ہے ٹیکس کا وہ بدلنا چاہتے ہیں, اور نہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں اصلاحات چاہتے ہیں, نہ ٹیکس پالیسی کو اپنی ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ملک میں ویسے ہماری حکومت کا یا ریاست میں ہماری جو سیاستدان ہے, جو بھی جماعت ہے, آپ سمجھتے ہیں ان کی ورث زیادہ ہے یا ملک میں IMF کا غلبہ ہے؟ دیکھیں IMF کا غلبہ بھی تبھی ہوتا ہے جب آپ کی لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھڑی نہ ہو, اور وہ وہاں کے جو بزنس مین ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں. ظاہر ہے پھر ایسے حالات میں آپ کو IMF کی ہی پرسکرپشن لینی پڑتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف اس حکومت کا نہیں, یہ ہر حکومت کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ آپ اپنی طور پر اصلاحات نہ کریں اور سارے کا سارا کام جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے ہی ہو. ویسے جب شرائط میں حکومت کتنی خود مختار ہوتی ہے, جب IMF سے مذاکرات ہوتے ہیں, جس طرح اب انہوں نے $1 ارب لینا تھا تو 350 ارب کی ایگزامپشن ختم کر دی, اس کا مطلب خود مختاری حکومت کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل بھی نہیں ہے. 6 ارب تو ظاہر ہے اگر ہم اپنے ایکسپورٹرز کو کہتے تو وہی ہمیں 6 ارب ڈالر اکٹھا کر کے دے دیتے. یہ تو 1 ارب کے لینے کے لیے جو ناک اور لکیریں ہم نکال رہے ہیں, یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ دراصل حکومت جو ہے وہ, ہم IMF کو کہہ سکتے ہیں جی آپ تو ہدف آپ کو چاہیے, ہم آپ کو فزیکل ڈیفیسٹ چاہیے, ہم آپ کے نمبر پورے کر دیں گے, مگر ہم اپنی مرضی سے ٹیکس لگائیں گے. مگر نہیں, وہ پالیسیز بھی ان کی ہوتی ہیں, پرسکرپشن بھی ان کی ہوتی ہیں, اور ہمارے تو بات ہمارا IMF کا ہے نا, جی جو نظام چل رہا ہے ہمارا IMF کا ہے. فیصل اقبال خواجہ صاحب, بہت اہم سوال ہے سر آپ کی طرف. اگر IMF کا غلبہ ہے, 6 ارب ڈالر وہ دیتا ہے, تو اپنی من مرضی کے قوانین, اپنی من مرضی کے اصلاحات وہ چاہتا ہے, ٹیکس پالیسیاں چاہتا ہے, تو پھر ریل جو اسٹیک ہولڈر ہے پاکستان کا وہ تو چیمبرز ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں 5800 ارب کا, جنہوں ہدف دینا ہے. اسٹیک ہولڈر تو وہ ہیں, پھر ان کو ٹیک اوور کرنا چاہیے FBR کو. حکومت کے کہیں یہ ٹیکس ہم 6 ارب ڈالر ان سے لینا ہے, وہ ہم دیتے ہیں. یہ جو ٹیکس آمدن جو آپ چاہتے ہیں اخراجات کرتے ہیں, اس کی آمدن جو ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں. پھر ان کو اپنی من پسند کی پالیسیاں, قوانین بنانے چاہیے. دیکھیں یوبی صاحب, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں نے ایک بات پہلے بھی کی تھی کہ جو ہمارا FBR کا ڈھانچہ ہے نا, وہ صرف ریکوری فرام دا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ بیس کر رہا ہے. جی جی, نئے ٹیکس پیئر کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر رہے. دیکھیں اس میں ایک سمپل جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, جو میرے خیال میں اپنی بات کرتا ہوں ایز اے اینالسٹ, ہمیں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو ایک 10% یا 15% انکریز ٹیکس کی ایمنیسٹی دے دینی چاہیے. جی جی, کہ آپ اپنے گوشوارے کے ساتھ, یہ ہوتا تھا عبداللہ یوسف کے دور میں یا اس سے پہلے, جب میں نے 1996 میں وکالت شروع کی اپنے والد کے ساتھ, تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے پچھلے سال کے ٹیکس میں اگر 10% فالتو دے دیا ہے تو آپ امیون فرام آڈٹ ہیں. ہمیں اس وقت کیا چاہیے, نئے ٹیکس پیئر. ہمارا جو ایگزسٹنگ افسر ہے نا, وہ یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, جی جی, میرے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, میں نئے ٹیکس پیئر کی تلاش کیسے کروں, یا ہم نئے ٹیکس پیئر کی تلاش میں جو کوئی پالیسیز ڈیزائن کرنی ہے وہ کون کرے گا. جی, بیسک میرا یہ خیال ہے FBR میں ایسے ہونا چاہیے جیسے فار ایگزامپل PRA بہت اچھا چل رہا ہے. جی, PRA جو بندہ دے رہا ہے نا, اس کو آڈٹ نہیں کرے, وہ نئے لوگوں کو تلاش کریں اور اس میں ایڈ کریں. ان کے نوٹسز روز آتے ہیں ہمیں کہ آپ نے PRA میں رجسٹر ہونا ہے, آپ کیوں نہیں ہو رہے, اس کا جواب دیں. ہونا کیا چاہیے FBR میں, ہمیں اپنی براڈننگ ٹیکس بیس پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں نئے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ان افسروں کو ایک انسینٹیو بھی دینا چاہیے. جو آفیسر ریونیو کلیکٹ کرے گا نئے لوگوں سے, اس کا بونس 20% اس کو دینا چاہیے ون ٹائم, کہ وہ آفیسر بھی اس میں اس کا انٹرسٹ آئے, اور اس کو ٹائم بھی دینا چاہیے. مطلب وہ ٹائم جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈنے کے لیے, وہ اس ورک لوڈ میں سے وہ آفیسر نہیں لے گیا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس ڈپارٹمنٹ میں رہ چکے ہیں. جی جی, جب FBR کا کام جب ٹیکس کلیکشن ہے, ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, لیکن جب ان سے آپ قوانین بنوائیں گے, ٹیکس کلیکشن کرنے والوں سے آپ بجٹ ان سے بنوائیں گے, یہی تو FBR کی پرفارمنس آپ کے ساتھ. میں یہی تو بات کر رہا ہوں میرے بھائی, کہ ایک افسر سے میں یہ پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو شام 7 بجے تک لسٹیں, جواب اور پالیسی میٹرز
اس کی ڈسکشن کے جواب بنا کے دے رہا ہوں اپنے سینئر کو. فیصل صاحب میرا سوال اب اس نے براڈننگ آف ٹیکس بیس کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا جو مین چیز سوال میرا پھر بیچ میں رہ جائے گا, جو $6 ارب دے کے اپنے من پسند کے قوانین پاکستان میں چاہتا ہے, اگر وہی چیمبر اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں, اپنے مرضی کے زمین حقائق قوانین بنا سکتے ہیں یا نہیں بنوا سکتے, پالیسیاں بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. FBR کو اور دوسرے کھاتے میں حکومت رکھ لے, جو ہدف ہیں وہ چیمبر ان کو حکومت کو دے دیں, ممکن ہے لیکن بریک سے بعد. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی فیصل صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا, اگر آج ہم اپنے ایکسپورٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں نا, ٹھیک ہے, اور اس کے انسینٹیوز, یا ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کے انسینٹیوز ڈیسائیڈ کر لیں, اور یہ $6 ارب اکٹھا کرنا کوئی کام نہیں. پاکستان میں یہ مشرف دور میں ہوا تھا, IMF کو ہم نے کک آؤٹ کر دیا تھا پاکستان سے. یہ ہسٹری ہے پاکستان کی. فرسٹ ٹائم شوکت عزیز نے IMF کو پاکستان سے فارغ کیا تھا. مجھے ایگزیکٹلی سال یاد نہیں, یہ 4 سے 6 کے درمیان کبھی ہوا تھا. ٹھیک ہے, IMF کے ہاتھوں ہم بلیک میل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نکمے ہیں. ہم پالیسیز ڈیزائن کرنے کو تیار ہی نہیں. ہم ریونیو کلیکشن کو انکریز کرنے کے لیے جو ہمارے ٹریگر پوائنٹس ہیں ان کی طرف کام کرنے کو تیار ہی نہیں. ہم اسٹیک ہولڈرز کو اپنے وہ جو ہے نا اعتماد میں لینے کو تیار ہی نہیں. میں آپ کو اس کا ایک بڑا آسان حل بتا سکتا ہوں, لیکن جو کسی نے ماننا نہیں, وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن آؤٹ سورس کر دیں. اس کا ایک ہدف دے دیں. لاہور کی ٹیکس کلیکشن ہے, ایک کمپنی ہے, اس سے کہیں جی ہم نے آپ سے سال کے بعد 1000 ارب روپیہ لینا ہے, آپ اس میں نئے ٹیکس پیئر بھی ڈھونڈیں اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے بھی ٹیکس وصول کریں. یا دوسرا طریقہ, ہمارے پاس ایک بیس لائن ٹیکسیشن ہے جو ہم ابھی تک اکٹھا کر رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے 5000 ارب اکٹھا کر لیا تھا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے جو آؤٹ سورس کمپنی نئے ٹیکس پیئر لائے گی, ہم اس کو اس کا 33% دے دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ان سے نہیں ہوتا تو یہ اپنی ہار مانے نا. FBR خود مختار بنا دیں. FBR بات سمجھے نا, اگر ان سے نہیں ہوتا. اب ہوتا کہ آپ نے مجھے لگایا ایکسٹرنل آڈیٹر, کچھ دن پہلے, کچھ سال پہلے انہوں نے ایک اسکیم لائی تھی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز جو ہیں وہ آڈٹ کریں گی. آڈٹ کر کے وہ افسر کو بھیجیں گی, وہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ ٹیکس لگائے گا. مجھے ملتان میں اور باولپور میں ایک آڈٹ ایلوکیٹ ہوا. میں یہاں پہ آپ کے پروگرام پہ ذمہ داری سے بات کروں. میں نے وہاں کے ٹیکس افسر سے کہا کہ مجھے ان کے ایڈریسز دیں, میں نے انہیں نوٹس ڈالنا ہے. اس نے آگے سے پتہ مجھے کہا کہ آڈٹ کے لیے آپ کو پوائنٹ کیا گیا, یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے سارا کچھ. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. اللہ جل نصیب کرے, میرے والد صاحب خواجہ اقبال صاحب زندہ تھے. مجھے انہوں نے کہا بھائی یہ ریزائن کر دو, یہ تمہیں ذلیل کریں گے, یہ تمہیں کوئی ایڈریس نہیں دیں گے, نہ اسسٹنس دیں گے, کیسے آڈٹ کمپلیٹ کرو گے. بات یہ ہے, مجھے اگر FBR کے پالیسی بورڈ میں لیا جائے یا ڈاکٹر صاحب کو لیا جائے, شاید ڈاکٹر صاحب میرے سے متفق ہوں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے علاوہ جتنا نیا ٹیکس پیئر آئے گا نا, اس کے لیے ہر شہر میں یہ آؤٹ سورسڈ کمپنیاں بنا دیں. لیکن پہلی شرط تو یہ ہے نا, موجودہ کو چھوڑے صحیح نا. یار بات سمجھو نا, یعنی جو موجودہ ٹیکس آ رہا ہے وہ تو ہماری پاکٹ میں آ ہی رہا ہے. اب اصل بات ہے اوپر والا 4000 ارب کیسے آنا ہے. اس کے لیے پالیسی چاہیے, ورک فورس چاہیے, پلاننگ چاہیے, جو FBR کے افسر کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ان تینوں کاموں کے لیے آؤٹ سورس پرائیویٹ کمپنیز بنا دیں. وہ کمپنیز جو کہ حکومت پاکستان فنانس ڈویژن کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوں, وہ FBR کے نیچے نہیں آئیں گی. میں بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ FBR کے نیچے نہیں, کیونکہ یہ چلنے نہیں دیں گے. کیونکہ ان کو اپنی نوکریوں کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ ہم تو بالکل ایک سائڈ لائن ہو گئے نا. تو بیسک کیا ہے, وہ کمپنیاں ان کو ہدف دیے جائیں اور وہ اپنی پلاننگ اور امپلیمنٹیشن کے ساتھ نئے جو ہے نا وہ لے کے آئیں گوشوارے اور ٹیکس اکٹھا کریں. اور وہ جو ٹیکس اکٹھا کریں اس کی ایک پرسنٹیج بطور انسینٹیو انہیں تنخواہ دی جائے, فکس تنخواہ کوئی نہ دی جائے. اب یہ کیا ہے, ود آل رسپیکٹ اینڈ ود آل آنر ٹو FBR آفیسرس,
انہیں پتہ ہے مہینے بعد مجھے تنخواہ مل جانی ہے، میں کام کروں یا نہ کروں، یہ میری ایک فکس سیلری ہے، مجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں ایک کیس کرتا ہوں 25 کروڑ روپیہ ٹیکس لگا دیتا ہوں، جو پہلی اپیل کا ہی ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے، پہلی اپیل میں وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پھر بھی کوئی نہیں پوچھتا جی جی کہ تم نے یہ ٹیکس کیوں لگایا تھا اور یہ اپیل میں تم کیوں فیل ہوئے ہو۔ فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، میں کیس میں پیش ہوا کچھ دن پہلے، آڈٹ پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ آڈٹ رپورٹ کے بغیر آپ کسی کو ٹیکس نہیں لگا سکتے 177 میں۔ جی جی اس کیس میں سمپل میں نے ہائی کورٹ میں یہ پوائنٹ لیا، جی مجھے آڈٹ رپورٹ انہوں نے کنفرنٹ ہی نہیں کرائی، جی جی اگر ان کے پاس ریکارڈ میں ہے انہیں کہ آج لے آئیں۔ ڈاکٹر صاحب سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فیصل صاحب نے کہا اگر ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، اس کو ہم نے اپنے اہداف کو پورا کرنا ہے تو موجودہ کو چھوڑ کے نئے ٹیکس پیئر کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر FBR نہیں کر سکتا تو تیسرا سورس ڈھونڈا جائے، دوسرا سورس، تیسرا، چوتھا ڈھونڈا جائے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دوسرا SECP نے ایکسپرٹ بندے رکھ کے اپنی پالیسیوں کو بدلایا، آج اس کا ایک نام ہے مارکیٹ میں۔ PRA کی جس طرح انہوں نے فیصل صاحب نے مثال دی، وہ موجودہ کو چھوڑ کے نئے ٹیکس پیئر کے لیے انویسٹ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کیوں رجسٹر نہیں ہو رہے؟ FBR کا جو سٹرکچر ہے، نظام ہے، اس کو ہم بدل سکتے ہیں یا واقعی جو لوگوں کہتے ہیں کرپشن، میں سمجھتا ہوں کرپشن سے ہٹ کے ان کو افسران کو موقع دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے۔ دیکھیں FBR تو ایک ایکٹ کے تحت 2007 میں بنا، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک ٹیکس پالیسی جو ہے وہ بورڈ ہوگا۔ اب 2007 میں جو یہ ہم نے اصلاحات کا کیا، اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آپ نے خود مختاری کی بات کی، اس کا بل بھی کل پاس کیا ہے، مگر FBR کی جو ڈھانچے میں تبدیلی ہے اس کے بارے میں کوئی سیریسنس کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ادارہ، میں تو اس میں رہا بھی ہوں، پہلے سے بھی بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی توجہ جو ہے وہ بالکل بھی ایک آپ کہیں کہ آٹومیشن کے نظام کے ذریعے ہم ٹیکس بیس کو بڑھا سکتے تھے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آج پاکستان میں اگر ہم دسمبر کی فگرز لیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں کوئی 187 ملین لوگ جو ہیں وہ موبائل یوز کرتے ہیں۔ ان 127 ملین میں سے جو براڈ بینڈ یوزر ہیں وہ کوئی 108 ملین کے قریب ہے۔ اب یہ سارے ٹیکس تو دے رہے ہیں، ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا۔ اگر اس میں سے ہم ٹیکس بیس نکالنا چاہیں کہ جی اس میں سے وہ کون لوگ ہیں جو کہ جن کی قابل ٹیکس آمدنی ہے، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر FBR کے آفیسرز جو ہیں وہ بالکل اس طرف توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے انہی سے ہم ایڈوانس انکم ٹیکس بھی لے چلے جا رہے ہیں، ان سے ہم ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی لے چلے جا رہے ہیں، مگر ان سے جو گوشوارے لینے ہیں جن لوگوں نے، جن کی قابل ٹیکس آمدنی ہے، ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی ٹیکس بیس کو بڑا نہیں کریں گے، اور میرا یہ بھی ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ ٹیکس بیس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں، ہمارے ٹیکس کی شرح بھی بہت زیادہ ہے، جیسے ہم سیل ٹیکس بھی دیکھیں، اس کو بھی آپ کو ریشنلائز کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی آپ ماڈل بنائیں گے ٹیکس کا، اگر وہ گروتھ اورینٹیڈ نہیں ہے، آگے وہ آپ کے بزنس میں اور آپ کی اکانومی میں ایک جو ہے وہ لانگ ٹرم گروتھ جو ہے سسٹینیبل ہو، 6-7-8% کی پاکستان کو کم از کم بھی دیکھیں۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ 60% آپ کے آبادی یوتھ کی ہے، اس کو ہمیں روزگار دینا ہے۔ روزگار تب ملے گا جب انویسٹمنٹ آئے گی، جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی۔ اب آپ کی ٹیکس پالیسیز تو اس کو بالکل جو ہے تو آپ نے خود ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں ریئل اسٹیک ہولڈر کی جو بات کرتا ہوں، جو لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو انکم دیتے ہیں، جو لوگ، نہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی کسی کی انڈسٹری ہے، نہ ہماری کسی چیف جسٹس کی انڈسٹری ہے، نہ کسی بیوروکریسی کی، نہ بیوروکریٹ سے کسی، اصل میں جن کی فیکٹری انڈسٹریاں جو لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو 2 وقت کا کھانا دے رہے ہیں، وہ تو انڈسٹریلسٹ ہیں، چیمبر کے بندے ہیں۔ تو ان سے حکومت، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی روح ہے، حکومت اور عوام پارٹنر ہیں، ٹیکس پیئر دونوں پارٹنر ہیں، پھر پارٹنر کی آزاداری ہونی چاہیے ملک میں۔ پھر IMF کی تو ایک مشہور کتاب ابھی جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے چھاپی بھی ہے، جس کا موضوع بھی یہی ہے کہ ٹیکس ریفارمز ان پاکستان، ہسٹورک اینڈ کریٹیکل ریویو۔ اس میں سارا ڈھانچہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم ٹیکس پالیسی بہتر کریں، ٹیکس، اب آپ ٹرانزیکشنز کو ٹیکس کرتے چلے جا رہے ہیں، ریئل انکم کو ٹیکس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جب آپ کی امپورٹ سٹیج کے اوپر اگر چیز بکی نہیں، آپ کہتے ہیں جی پہلے مجھے ایڈوانس سیل ٹیکس دے دیں، پھر اس کے اندر ویلیو ایڈڈ
مجھے ٹیکس دے دیں, پھر آپ مجھے ریگولیٹری ڈیوٹی دے دیں. سو ہم پوائنٹ آف سیل بھی بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. پوائنٹ آف سیل بھی بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اب دیکھیں نا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو CNIC مجھے ایسا دیں گے جو غلط ہوگا تو میں آپ کے اوپر کے بنا دوں گا, اگر آپ کو اس میں تھوڑی سی غلطی ہوگی میں آپ کی دکان سیل کر دوں گا. تو اس طرح کے قوانین بنا کر آپ بجائے پوائنٹ آف سیل سے لوگوں کو جو ہے اس طرف مائل کرنے کے الٹا جو ہے ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, ان کے بزنسز تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی یا کوئی بھی جو قدم ہے وہ تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اسٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ بیٹھے نا, وہ آپ اس سے بات کر کے اس سے ایگری کریں کہ جی یہ ہم لانا چاہتے ہیں, آپ اس کے لیے تیار ہیں. اگر وہ تیار ہوں گے, وہ اس کی اونرشپ لے لیں گے تو آپ کا نظام بہتر ہو جائے گا. ابھی ہم کر رہے ہیں کہ جو فارن لینڈرز ہیں جیسے IMF ہیں, وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ پالیسی آپ اختیار کر لیں. اب اس پالیسی پہ نہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں, نہ آپس میں ہم مشاورت کرتے ہیں, نہ ہم اپنی لوکل ریسرچ کرتے ہیں, نہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو, ایفیشنسی کو, لوگوں کی اسکل کو بڑھاتے ہیں, نہ اپنی معیشت میں ہم ترقی کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار ہیں. تو بحیثیت قوم اب ہم صرف لونز پہ لے کے کہ ہمیں قرضے مل جائیں, قرضے میں آ جائیں اور اس کے اوپر ہماری جو اشرافیہ وہ عیاشیاں کرے, اور ٹیکسوں کا نظام جو ہے اس کا بوجھ لوگوں کے اوپر ہم ڈالتے چلے جائیں. اس سے نہ ہماری معیشت بہتر ہو, نہ لوگوں کو روزگار میسر ہو, نہ اس کی معیشت کے اندر پائیداری آئے, اور ہم ہمیشہ ایک تفیلی ریاست بنے رہیں جہاں ہمیں باہر کے لوگ آ کر بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کس طرح کی معیشت چاہیے, ہمیں کس طرح کا ٹیکس نظام چاہیے. تو اس طرح تو ملک ترقی نہیں کرتے. آپ چین کو دیکھ لیں, آپ ہمارے آپ کمبوڈیا کو آپ دیکھ لیں. اس وقت آپ میں کہتا ہوں آپ سیمسنگ کو دیکھ, ان کی مارکیٹ, یہ ملک کب تک کیا تھے اور آج وہ کہاں جا. بنگلہ دیش کو 50 سال میں دیکھیے کہ بنگلہ دیش نے کتنی ترقی کی ہے, اور ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں. نہ ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ہیں, نہ ہم, اور وہ امپورٹس جو ہیں اس کی سبسٹیوشن ہم نہیں کر پاتے. سو ہمارا سارا کا سارا جو معیشت کا ڈھانچہ ہے, اس لیے میں ٹیکس کے نظام کے علاوہ پورے معیشت کے ڈھانچے کو بھی کہوں گا کہ اس وقت تک بہتر نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے اندر لوگوں کو جو اس کے صحیح اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھیں اور جو ترقی کی اشارہ ہے اس پہ جانے کے لیے بنیادی اصلاحات کریں. جی ڈاکٹر صاحب, جس نے ود ہولڈنگ کا نظام جس جال بچھایا ہوا حکومت نے, اور جو ایجنٹس رکھے ہوں جو ٹیکس اپنا ٹیکس جمع کر کے حکومت خزانے میں جمع کرواتے ہیں, وہی پلنٹیئرز بھگتتے ہیں, وہی سارے جرمانے, وہی عدالتوں کو فیس کرتے ہیں. دوسرا یہ جو سیل ٹیکس کا جو ریٹس ہیں, اس کو ریکوری ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے ان کو کس طرح بیلنس کرے گی حکومت, کس طرح کر سکتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, ایک تو آپ نے جو شرح ہے وہ بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے, آپ شرح کو کم کریں اور براڈ بیس کریں. اس وقت پورے میرے خیال میں سیل ٹیکس کے 3.5 لاکھ سے بھی زیادہ آپ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے, جبکہ آپ صرف دیکھیں صنعتی جو ہمارے پاس کنزیومر ہیں اور جو کمرشل ہیں ان کی تعداد 4 ملین کے قریب ہوگی. تو کیا آپ نے ان کو رجسٹر نہیں کیا؟ پھر اس میں سے بھی بڑی مشکل سے 35-40 ہزار تو ٹیکس دیتے ہیں, باقی تو یہ 17% تو ہے, مگر افیکٹو ریٹ آف ٹیکس آپ نکالیں تو 4-5% سے زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو 4-5% کر دیں اور براڈ بیس کر دیں اور سب پہ لگا دیں, اور چند چیزوں کو چھوڑ کے جو ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ان کے اوپر آپ ایگزمپشنز رکھیں, باقی ہر چیز کے اوپر لیں, تو اس چھوٹی جگہ پہ پھر لوگ ٹیکس بھی نہیں. آپ دیکھیں PRA والے نے 35, جب یہ کووڈ آیا تو 35 سروسز کو انہوں نے جو تھا وہ کیا, کچھ کو انہوں نے 17%, تو ان کا جو ہے ان کی تو کلیکشن بڑھ گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں ٹائم کم ہے حضور, آخر میں تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر جس طرح آپ FBI کی پرفارمنس کے بارے میں کہہ رہے تھے, اگر اس کی پرفارمنس اینٹین ہولڈر کی تعداد 45 لاکھ سے زیادہ ہے, جو کمرشل میٹرز ہیں ان کو 30 لاکھ سے زیادہ ہیں, تو ہمارے جو گوشوار ہیں ان کی جب تعداد کو ہم دیکھتے ہیں, پھر تو آج تک ان لوگوں کو بھی ٹیکس نہیں کر سکے, ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے, جن کا ریکارڈ آلریڈی موجود ہے. اور حکومت آگے بجٹ آ رہا ہے, حکومت کے لیے بجٹ بڑا ٹف ہوگا, کیا کس طرح ممکن ہوگا؟ جی اس کے بارے میں بہت دفعہ ہم لکھ بھی چکے ہیں اور ٹھوس تجاویز بھی دے چکے ہیں کہ کس طرح ان سارے لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, اور ان کو جو ہے جو بھی جس کی بھی جو اہلیت ہے ٹیکس کی, اس کے مطابق آپ اس سے ٹیکس لیں, اور اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں, یعنی کہ جو آپ کے ود ہولڈنگ کے, امپورٹ سٹیج کے جو بیجا ٹیکسز ہیں, ان کو ختم کریں اور لوگوں کی ریئل انکم پہ ٹیکس لیں, اور سیل ٹیکس بھی وہاں لگائیں جہاں ایکچوئل سیلز ہو رہی ہیں, نہ کہ آپ ان کو کہیں جی اب دنیا میں کہاں پہ سیل ٹیکس میں جو ہے آپ ود ہولڈنگ کا نظام ہے. پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز. فیصل صاحب آخر میں چھوڑو, کیونکہ آگے یہ 4 منی بجٹ آ چکے ہیں, سپلیمنٹری بل آ چکے ہیں, آگے بجٹ بھی آنے والا ہے, کیا پرپوزل ہے حضور آخر میں؟ سر وہی بات جو پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ نئے ٹیکس پیئرس جو ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ اتنے سارے کمرشل میٹرز, اتنے سارے انڈسٹریل یونٹس, اور ٹیکس پیئرس پھر وہ تھوڑے سے, تو بیسیکلی اس طرف پلاننگ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے ایک یونٹ ہونا چاہیے. ڈپارٹمنٹ کے پاس وقت نہیں ہے, ایک افسر کے پاس, میں نے افسران کو دیکھا ہے, وہ بیچارے صبح 8 سے لے کر
رات 7 بجے تک کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہی افسر نے جواب بھی فائل کرنے ہیں, ایک ہی افسر نے پالیسی کے جواب بھی دینے ہیں, آڈٹ پیرے بھی دیکھنے ہیں, اسی نے آڈٹ 177 کا بھی کرنا ہے, انہی لوگوں نے 161 205 کو بھی انفورس کرنا ہے. تو بیسیکلی جب تک ہم اس طرف پلاننگ میں نہیں جاتے کہ ہمیں اس یونٹ کو بالکل علیحدہ سے, چاہے ایف بی آر کے نیچے ایڈیشنل افسر رکھ لیں اگر یہ آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہتے, ایک علیحدہ سے یونٹ ہو جس کا کوئی کام ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ہونا. جی فیصل صاحب آپ کو بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہم ٹائم دیا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے, لیکن یہ ہمارا پارٹ 1 تھا. پارٹ 2 اگلے ہفتے میں آن ایئر ہوگا, اور جب تک کے لیے افضل عیوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.